अस्सलाम वालेकुम। निकारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राज़ हयात किस्त नंबर 23 महक खानम। शायद ये इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड होगी या थर्ड लास्ट। ये नावल जो है वो अगले 2-3 दिन में इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरे नावल की तरफ आएंगे। आई थिंक शिद्दत आशिकी, उसको फिर हम लोग एंड करने की कोशिश करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अगले रोज़ बहराम के जाने के बाद ज़ैनब बेख्तियार उसके कमरे के दरवाजे के सामने आ खड़ी हुई। उलझे बालों को एक सादा से जूड़े में समेटे वो आज मामूल से कुछ मुख्तलिफ, कुछ ताज़ा दिखाई दे रही थी। उस ताज़गी की वजह दरहकीकत इस बच्चे से मुलाकात की बेताबी थी, जिसके मुतल्लिक वो गुज़श्ता शब से सोचती आ रही थी। पिछले 3 माह से सिर्फ 3 चेहरों को देखती आई थी, बहराम, दावर और जेसिका। इन दिनों में से कोई भी उसकी इंतहाई, उसकी बेरंग ज़िंदगी में नई रमक नहीं भर सका था। लेकिन आज किसी अजनबी, किसी नए वजूद से रूबरू होने की चाह ने उसके अंदर एक नया हौसला पैदा कर दिया था। उसके दिल में ये नादान सी उम्मीद जागज़ीन थी कि शायद वो बच्चा जिसे वह देखने जा रही थी उसकी आज़ादी की कुंजी बन जाए। ये उसकी वही मासूम बल्कि कुछ हद तक बेवकूफ़ाना सोच थी जो उसके पसमर्दा वजूद में एक नई तवानाई, एक नई ज़िंदगी भर गई थी। उसने एक बार अपने गिरदो पेश पर निगाह दौड़ाई और जब यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो तभी कदमों आगे बढ़कर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब ना आया। उसने एक बार फिर दस्तक दी, मगर अंदर वही गहरी खामोशी थी। हिचकिचाते हुए उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, जो हैरत अंगेज़ तौर पर खुलता चला गया। वह धीरे से दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। कमरे के अंदर घुप अंधेरा छाया हुआ था। उसने दीवार को टटोलते हुए रोशनी का बटन तलाश किया और जो ही स्विच ऑन किया, कमरा रोशनी से भर गया। ज़हरा ने गहरा सांस लिया और चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। यह कमरा भी उसी सफ़ेद और बेरंग थीम में था, बाकी पूरा घर। सफ़ेद दीवारें, सफ़ेद फर्नीचर, हत्ता कि बेड की चादरें तक सफ़ेद थीं। सामने दीवार के साथ एक सिंगल बेड रखा था और इस बेड के ऊपर इस बच्चे की फ्रेम में क्या तस्वीर लगी हुई थी। वो कितने ही पल इस तस्वीर को देखती रही। वह बच्चा किस कदर हसीन था। खूबसूरत आंखें, मासूम चेहरा, नाजुक लब। वो बच्चा था या कोई फरिश्ता? उसके नैन नकुश हूबहू दावर खान जैसे थे, पर इस जैसा फरीब ज़र्रे बराबर भी ना था। वो इस तस्वीर से निगाहें फेरती आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ी और इस मासूम वजूद को तलाश करने लगी जिसकी मौजूदगी की उसे खबर दी गई थी। मगर जब उसने कमरे में वीरानी पाकर अलमारी का दरवाज़ा खोला तो अंदर से वो खाली बंद था। वो लम्हा उसके लिए मायूसी का पैगाम ले आया। क्या बच्चा यहाँ से जा चुका है? उसे हैरत हुई, मगर जेसिका ने कहा था तो कि वो परसों आ जाएगा। परसों जाएगा? मायूसी और उदासी ने यकायक इसके अंदर ऐसी गहराई से पंजे गाड़ दिए कि जहाँ रोशनी की कोई रमक बाकी न थी। वो कितनी पुरुम्मीद थी और अब वह उम्मीद ही उसे तकलीफ़ दे रही थी। वह दिल बर्दाश्ता होकर कमरे से बाहर जाने के लिए बढ़ी तो इसकी नज़र बेसाख्ता कमरे के दरवाजे के पास मौजूद डस्टबिन पर पड़ी। वो झटक कर रुकी क्योंकि इसमें मौजूद कागज़ के बेशुमार टुकड़े थे। उसे फ़ौरन झुककर डस्टबिन में हाथ डाला, इन टुकड़ों को उठाया, फिर तेज़ी से बेड की सिमत पड़ी। इन टुकड़ों को बेड पर रखते हुए उसने उन्हें तरतीब देना शुरू किया। उसके हाथों में उजलत थी, जैसे वो डर रही हो कि कोई आ न जाए। उसने 5 मिनट की मेहनत के बाद इन टुकड़ों को तरतीब से जोड़कर 1-2 लाइन पर मुश्तमिल तहरीर बना दी, जिसे पढ़कर वो भूंचका रह गई। ये नाजायज़ क्या होता है? बहराम बाबा ने मुझे आप बाबा की नाजायज़ औलाद बोला। मुझे ये लफ्ज़ समझ में नहीं आया, पर बहुत बुरा लगा। वो कहते हैं मैं एक गुनाह हूँ, पर मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। इन टूटे फूटे लफ्ज़ों में इतनी मासूमियत थी कि बेख्तियार ज़ैनब के आंसू छलक पड़े। उसे लगा कि इसका कलेजा फट जाएगा। उसके दिल से बेशुमार बद्दुआएं निकली थीं इन हैवानों के लिए। वो सर हाथों में पकड़े शिद्दत से रोने लगी। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? उसके दिल ने तड़प कर दुहाई दी कि काश वो जब इस बच्चे से मिले तो वो कोई हैवान न बन चुका हो, उसकी मासूमियत ना नोच ली गई हो। अगर वो इन जैसा बन गया तो इसके गुनाहों की कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी, क्योंकि गुनाहों की कोई दलील नहीं होती। वो अब तक बेतासुर आंखों से जेसिका को देख रही थी, जिसने इसके सवाल का जवाब नहीं दिया था। इसकी आंखों में कोई खामोश सवाल था जो किसी उम्मीद के तहत था। जेसिका ने एक नज़र ज़ैनब पर डाली और फिर लब भींच लिए। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। अब की बार उसकी आंखों के गोशों में नमी उभरी और लब कांप गए थे। इस मासूम ने अपनी मासूमियत तो नहीं खो दी। वो इस मासूम की मासूमियत छिन जाने के डर से कितने तवील सजदे करती थी। मरने वालों पर सब्र आ जाता है, पर जिंदा मर्दों पर नहीं आता। अब तक
12 قتل کر چکا ہے وہ، جیسکا نے کسی رپورٹ کی مانند اسپاٹ چہرے لیے جیسے اسے موت کی نوید سنائی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے صرف اسے دیکھتی رہی، جیسے اس کی آنکھوں میں وقت منجمد ہو گیا ہو۔ اس کے دل نے ایک بے آواز چیخ ماری، ایسی چیخ جو زبان سے نہیں سیدھا روح کے اندر سے نکلی تھی۔ لب جیسے سل گئے ہوں، سانس رک سی گئی تھی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس پل اس کے ذہن میں وہی پاکیزہ سا چہرہ گھوم گیا، معصوم، روشن اور شفاف، ایسا چہرہ جسے وہ کبھی دھندلا ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس کے اندر ایک ایسا طے شبرا جس کی کوئی حد، کوئی انتہا، کوئی کنارہ نہیں تھا۔ وہ صرف دیکھتی رہی اپنی بے بسی کو، جیسے وہ خود کو قید دیکھ رہی ہو۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے سے قاصر تھی، اپنے ہی وجود میں مقید، جہاں حرکت نہ تھی، مگر اب اس کے اندر کچھ بدل چکا تھا، کوئی فیصلہ، کوئی آگ، کوئی وعدہ۔ وہ جانتی تھی کہ شاید آج نہیں، کل نہیں، مگر جلد، بہت جلد وہ اس ظلم کا حساب لے گی، کیونکہ خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ خاموشی انتقام کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اٹلی، روم، آج وہ واپس لوٹ رہی تھی، ہمیشہ کے لیے، ایک ایسی واپسی جہاں سے پلٹنے کا کوئی امکان باقی نہ تھا۔ اس نے ایک بھاری سی فائل اٹھا کر بیڈ پر رکھی، پھر اٹیچی میں احتیاط سے رکھ دی، اپنے لینس اتار کر ڈسٹ بن میں پھینکے اور وہ تمام ہتھیار جن سے وہ برسوں لڑی تھی، گنز، چاقو اور اس کا مخصوص خنجر ایک طرف رکھ دیے۔ اس نے اپنے وجود سے ہر وہ چیز اتار پھینکی جو اسے مصنوعی شناخت دیتی تھی۔ آج وہ صرف حرم فاطمہ تھی، نہ ملکہ، نہ کسی کھیل کی مہرہ۔ وہ اب صرف ایک عام سی عورت جس نے اپنے وجود سے جھوٹ کا بوجھ اتار دیا تھا۔ اس وقت وہ سفید کڑھائی والے لوز فراک میں ملبوس تھی، وہی لباس جو اسما خانم نے اسے پہننے کو دیے تھے۔ نہ چہرے پر میک اپ تھا اور نہ ہاتھوں میں کوئی ہتھیار، بس ایک سادگی جو دل کو ہوتی خوبصورتی بنتی تھی۔ 17 سال بعد اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک لوٹ آئی تھی، ایسی چمک جو صرف کسی آزاد روح میں نظر آتی ہے۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی انکہی غزل دل کے کسی کونے سے سرگوشی کر رہی ہو۔ اس نے وہ تمام سامان سمیٹا جو وہ سوات سے لائی تھی، مگر اس دنیا سے خریدا گیا کچھ بھی اپنے ساتھ نہ رکھا۔ وہ سب قیمتی چیزیں جن پر دنیا فخر کرتی ہے اس کے لیے گناہ کی کمائی تھی۔ ہاں، البتہ ایک سبز شیٹ والی فائل تھی جو اس نے احتیاط سے اپنے سامان میں رکھی۔ وہ واحد شے تھی جو وہ ساتھ لے کر جا رہی تھی، مگر صرف ایک مخصوص مقصد کے لیے، وہ مقصد جس سے اس کا ضمیر ابھی بھی بندھا ہوا تھا۔ اٹیچی لاک کرنے کے بعد اس نے ایک آخری بار کمرے پر نگاہ ڈالی، یہ عالیشان، دلکش کمرہ جو کسی ریاستی ملکہ کی خوابگاہ معلوم ہوتا تھا، اس کے لیے محض ایک بھیانک یاد تھا، ایک زندہ قبر جہاں اس نے ایک عرصہ گزارا تھا۔ اچانک اس کی نظر آئینے پر پڑی اور وہ ساکت ہو گئی۔ اس کے گال پر وہ پرانا داغ جو برسوں اس کے مقصد کی علامت رہا تھا، آج اسے بدصورت لگا۔ اس کی آنکھیں لمحوں میں بدل گئیں جیسے وہ خود سے انجان ہو۔ اس نے گال پر ہاتھ رکھا اور پہلی بار اس داغ سے نفرت محسوس کی۔ اب جب کہ انتقام پورا ہو چکا تھا، اب اس داغ کا مطلب بھی ختم ہو چکا تھا۔ پھر ایک دھماکے کی مانند ایک سوال اس کے دل میں ابھرا، کیا میر، کیا وہ مجھے ایسے قبول کرے گا؟ اسی لمحے دل کی گہرائی سے ایک پختہ آواز ابھری، ہاں، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم جیسی ہو ویسی۔ وہ مسکرا دی اور اس کے دل میں محبت کا نرم، سچا اور پاکیزہ سا جذبہ گدگدانے لگا۔ اس داغ کا کیا ہے، اسے ہٹا لوں گی، تھوڑی تکلیف تو ہوگی، مگر سہ لوں گی، صرف اپنے میر کے لیے۔ خوشی سے جھومتے اس نے بیڈ پر رکھی میر کی دی ہوئی شال اٹھائی اور اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اس نے شال کو چہرے سے لگایا تو جیسے اس میں میر کی خوشبو بسی ہو۔ وہ مزید سرشار ہو گئی۔ یہ شال اب اس کی سب سے قیمتی متاع تھی، وہ اسے مرتے دم تک سنبھال کر رکھنے والی تھی۔ 10 منٹ بعد نیچے آئی تو گیٹ پر گاڑی موجود تھی، ڈرائیونگ سیٹ پر اشر موجود تھا، نکسک سا تیار اور سنجیدہ، جبکہ جاسب اور جیک گاڑی کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ اپنی اٹیچی گھسیٹتے ہوئے باہر نکلی تو جاسب فوراً آگے بڑھ کر اس کا بیگ اٹھا کر لے گیا۔ جاسب کی آنکھیں نم تھیں، جسے دیکھتے حرم فاطمہ نے گہری سانس دی۔ جاسب، تم کب بڑے ہوگے؟ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ کبھی بھی نہیں۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز میں ایسا دکھ تھا کہ سننے والے کا دل بھینچ جائے۔ جیک نے فوراً جاسب کو گھورا اور پھر آخر زبان میں بھی کھجلی سی محسوس ہوئی۔ تو پھر تمہاری شادی بھی نہیں ہوگی؟ کیا شان بے نیازی تھے کہ جاسب تڑپ اٹھا۔ کیوں نہیں ہوں گی؟ میں تو 4 شادیاں کروں گا، چاروں میری خدمت کریں گی۔ ویسے بھی اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں۔ اس کی بےتابی دیکھ کر اشر اور جیک دونوں کی آنکھیں پھیلیں۔ ہماری تو ایک نہیں ہو رہی اور اسے 4 کرنی ہے۔ اشر جھنجھلا گیا اس 19 سالہ لڑکے کی بات سن کر۔ بے فکر ہے، ان چاروں کو جب تیری حرکتیں پتہ چلیں گی نا تو مل کر تیرا گلا گھونٹ دیں گی۔ جیک نے آخری وار کیا اور اس پر سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ جاسب کو منہ بسورتے دیکھ حرم نے آگے بڑھ کر اس کے بال بگاڑ دے۔ میری بات یاد ہے نا؟ وہ نرم لہجے میں بولی۔
دونوں نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ کچھ دیر ہنسی مذاق کے بعد وہ اور اشر اٹلی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ چکے تھے۔ گاڑی کی دھول ہوا میں تہلول اور بنگلے کی دیواروں پر شعلے بھڑکنے لگے۔ وہ بنگلہ جو کبھی ان کے پہچان کا رازدار تھا، اب مکمل طور پر راکھ میں تبدیل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ماضی کو جلا چکی تھی صرف میر کی فاطمہ بننے کے لیے، مگر پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک سوال باقی تھا، کیا وہ اس کے سچ جاننے کے بعد اسے اس شدت سے قبول کرے گا؟ سوات، آج اس قیامت کو گزرے 3 دن بیت چکے تھے۔ دن جیسے سست روی سے گزرتے رک گئے ہوں۔ ویرانی اور سوگ کے سائے نے حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ خوشیاں گویا اس در سے منہ موڑ چکی تھی۔ دور دراز سے آئے رشتہ دار اور قریبی عزیز سوئم کی رسومات کے بعد اپنی اپنی منزلوں کو لوٹ رہے تھے۔ 1 ماہ کے بعد ایک سواری خان حویلی کے بڑے داخلی دروازے کا عبور کرتی نظر آئی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے کڑکڑاتے شلوار قمیض پر سیاہ شال اوڑھے حیدر خان اور کریم کرتا پاجامہ پہنے شامیر مردانے کے صحن میں سنجیدہ چہروں کے ساتھ مہمانوں کو رخصت کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہی گہری تھکن، وہی نمی تھی جو کسی اپنے کے بچھڑ جانے کے بعد دل کی گہرائیوں سے ابھرتی ہے۔ وہ حزن و ملال میں ڈوبے ہوئے تھے، جیسے ان کے دل بھی ان بھری ویران حویلی کی دیواروں کی طرح خاموش ہو چکی ہوں۔ اس سنبھلتے دلوں کی حویلی میں ایک ایسا وجود بھی تھا جو مکمل خاموشی میں ڈھل چکا تھا۔ اندر کو دھنسی ہوئی، پتھروئی ہوئی نیلی سی آنکھیں جیسے کسی بے جان مجسمے کی ہوں، ہر چیز سے بیگانگی کا اظہار کر رہی تھیں۔ شوخر رنگین رنگوں نے گویا ان کی زندگی سے ناطہ توڑ لیا تھا۔ سفید لباس میں لپٹی وہ کوئی غموں کا دھندلا عکس محسوس ہوتی تھی، جیسے زندگی کے سارے رنگ ان کے وجود سے چھن چکے ہوں، مگر شاید یہی ان کی ہمت تھی، یہی صبر تھا کہ وہ اب تک خود کو ہوش و حواس میں رکھے زندگی کی ڈور تھامے کھڑی تھی، جیسے وہ خود نہیں، کوئی سایہ ہو جو بس نفس حیات سے بندھا ہے۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس دراز قد مرد کمرے کی چوکھٹ پر کھڑا تھا، ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھامے وہ ضبط کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس کی سرخی مائل آنکھیں اس چہرے پر جمی تھی جو بیڈ کی پشت سے کمر ٹکائے مکانگی انداز میں چھت کو گھور رہا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر وہ جیسے اندر ہی اندر خون کے گھونٹ پی رہا تھا۔ دل کو کسی زنجیر میں جکڑ کر جذبات پر بند باندھتے وہ حلق تر کرتا آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا۔ متوازن قدموں سے چلتا وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ وہ ہنوز یوں ہی ساکت تھی جیسے وقت نے ان پر دستک دینا چھوڑ دیا ہو۔ اس نے کھانے کی ٹرے ایک طرف رکھتے ہوئے ہلکے سے گلا کھنکارا، شاید انہیں اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، مگر یہ چھوٹی سی کوشش بھی بے سود ثابت ہوئی۔ تائی جان، اب کی بار اس کی آواز گونجی۔ جب وہ نمک کا سا مجسمہ اپنی خاموش رہیں تو اس نے گہری سانس بھر کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ جیسے اچانک ہوش کی دنیا میں لوٹی، چونک کر نگاہ اٹھائی اور سامنے باران کو دیکھا۔ ان کی ویران اذیت رسیدہ نگاہوں نے باران کے دل کو جیسے ڈبا کر رکھ دیا۔ وہ یکٹوک ان کا چہرہ تکنے لگا اور پھر بے چینی سے سر جھکا لیا۔ باران، اچانک وہ گویا خود کو بھلا کر دھیرے سے بولی، تمہارا تایا جان نہیں آیا اب تک؟ وہ کب آئے گا؟ ہم اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ان کے لبوں سے سادہ سی صدا نکلی اور جیسے باران کا دل چیر کر رکھ گئی۔ وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ تکنے لگی۔ یہ وہی تھی جو 3 دن سے لب بستہ تھی، نہ کوئی آہ نہ اشک، مگر آج جب انہوں نے زبان کھولی تو گویا حقیقت کو انکار کر دیا تھا۔ تائی جان، آپ اسے سمجھنا ہے کہ وہ کیا کہے؟ وہ جیسے پل میں پچھتایا تھا کہ وہ یہاں پر کیوں آیا۔ اسے لاگنا بہتر طریقے سے شامیر سچویشن کو ہینڈل کر سکتا تھا۔ باران، ہم کچھ پوچھ رہے ہیں، جواب دو۔ ان کی آواز پہ اس نے برجستہ ان کی طرف دیکھا جو ملامت سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر ایک لمبی اور گہری حوصلہ جمع کرتی سانس کھینچتے اس نے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ تایا جان نہیں رہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہ وہی جانتا تھا کہ یہ جملہ اس نے کس ہمت سے مکمل کیا تھا۔ اوہ ہو، خان ہم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا، وہ کہتے ساتھ زور زور سے ہنسنے لگی تو باران فقط چہرہ لیے بیٹھا رہ گیا۔ تائی جان، اس کے لب ہلے ہی تھے کہ وہ پھر سے بول پڑی، ہمارا خان ہم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ ہم سے بہت ڈرتا ہے، پیار کرتا ہے نا، اس لیے۔ وہ بولتے مزید اونچا اونچا ہنس رہی تھی۔ باران کو اپنا دل آرے سے کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس قدر ہنسی تھی کہ آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا جو ان کی نیلی آنکھوں میں ڈولتے سمندر کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ ان کی خان کی محبت ہی تو تھی جس نے انہیں اس عمر میں بھی بے حد سوار کر رکھا تھا۔ محبت سنوار سکتی ہے تو بگاڑ بھی سکتی ہے، یہ بات زوبیہ بیگم کو دیکھتے ثابت ہوتی تھی۔ ہمارا شہزاد مر گیا تو خان نے کہا کہ تم کیوں روتا ہے، اور ہمارا ابھی 4 بیٹا اور بھی ہے، وہ بھی تمہارا اولاد ہے، تم ان کا بھی ماں ہے،
ام خوش تھا، بہت خوش تھا، اسی میں مطمئن تھا کہ ام ابھی بھی ماں کہلائے گا۔ ام نے ان زندگی کا ہر پل اپنی خان کے ساتھ گزارا ہے باران، دکھ ہو سکھ ہو سب دیکھا ہے۔ ام نے اس انسان کے ساتھ ساتھ بہاریں دیکھی ہیں، وہ کیسے اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ ام کو چھوڑ کر چلا گیا؟ وہ دھیمے آواز میں اس کے ہاتھوں کو دیکھتے جیسے اپنے دل کا حال سنا رہی تھی۔ بالکل چپ سا وہ ان کے ہر ایک لفظ میں آہستہ آہستہ اٹھتے طوفان کو محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ آخری جملے پر بے اختیار چیخی تھی، وہ ایک پل میں ہوش آیا۔ اس نے بوجھل پلکیں اٹھا کر ان کی اور دیکھنے کی جرت کی جو اب ہنسنے کی جگہ رو رہی تھی، بے آواز اور تڑپ کر۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے کیا گناہ کیا جو ہم کو اتنا بڑا سزا ملا؟ ہم نے تو گود اجڑنے پر صبر کر لیا تھا نا، اب اس پر کیسے صبر کرے؟ ہم میں صبر نہیں ہے باران، ہم میں اتنا صبر نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں پر چہرہ رکھے بلک رہی تھی۔ وہ برباد ہو گئی تھی۔ ان کے جینے کے دو سہارے تھے، پر وہ دونوں ہی ان سے دور جو سر تھے۔ اس عورت کا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ باران نے لب بھیج کر اپنی آنکھوں میں اترتی نمی اور سینے میں ہوتی جلن کو قابو کیا تھا۔ وہ رو کر اپنا دکھ سنا کر سکون چاہتی تھی، پر وہ اپنے دل کا کیا کرتا؟ وہ کس کو بتاتا کہ اس کا مان ٹوٹا ہے، اس کا خونی رشتوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے؟ وہ کہاں جائے؟ وہ اپنے کپ کپاتے لبوں کو قابو کرتے زوبیہ خانم کو سینے سے لگا گیا، جو اس کے ساتھ لگتے ہی مزید بلند آواز میں رونے لگی۔ ہم شہزاد کے مرنے پر صبر کر گیا تھا کیونکہ ہمارا خان ہمارے پاس تھا، اب ہم خان کے مرنے پہ کیسے صبر کریں؟ ہم کیوں اتنا بد نصیب ہے؟ کیوں؟ ان کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ انہیں صبر نہیں آ رہا تھا، وہ کیا کرتی؟ وہ بے بس انہیں سینے سے لگائے ان کی سسکیاں سن رہا تھا جو بے دریغ تھیں۔ ان کا نقصان بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ انہیں کوئی دلاسا بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ کسی نمک کے مجسمے کی طرح لمحہ بہ لمحہ بکھر رہی تھیں۔ ان کا رونا، تڑپنا، چیخنا سب بجا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس بچے کو آغوش میں چھپا کر جوان کیا تھا، ایک وقت آئے گا جب اسی کے سینے پر سر رکھ کر یوں رونا پڑے گا، کیونکہ وہ سینہ انہیں اب کبھی میسر نہیں ہو سکتا تھا جس کی وہ عادی تھی۔ ادھ کھلے دروازے کی اوٹ میں کھڑا شامر ہچکیوں کی اس آواز سن کر آنکھیں میچ گیا۔ وہ باران کو مردانے میں نہ پا کر تلاش کرتا ہوا یہاں تک آیا تھا، مگر تائی جان کے لبوں سے ادا ہوئے لفظوں نے اسے اندر تک رنجیدہ کر دیا تھا۔ ایک انسان کے غلط فیصلے اس خاندان کی جڑیں کھوکھلی کر دی تھی، بنیادیں لرز چکی تھیں، ایسی بنیادیں جو شاید آنے والے کئی برسوں تک پھر سے مضبوط نہ ہو سکے۔ وہ آنسوؤں کو گلا حلق میں نگلتی ہوئی آہستگی سے واپس پلٹ گیا۔ وہ ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس نے کبھی مورے اور تائی جان میں فرق نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی حویلی میں پلنے والے بچوں میں کوئی تفریق روا رکھی۔ اس وقت باران ان کے دل کی حالت کو بھی بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ چاہے بظاہر خود کو لاپرواہ اور سخت دل ظاہر کرتا ہو، مگر شامر جانتا تھا کہ اس کا بھائی رشتوں کے معاملے میں نہایت حساس ہے، شاید اس سے بھی زیادہ، اور اب وہ خود کو اندر سے آج رات کے لیے تیار کر رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہر بار کی طرح آج بھی اس کا باری رات کی تنہائی میں اپنے ہر غم کو اسی کے سینے سے لگ کر لفظوں اور آنسوں کی صورت بہا دینے والا تھا۔ وہ تھکا ماندہ سا اپنے کام نپٹا کر لوٹا اور اب اپنے کمرے کی سمت پڑ رہا تھا جب اس کی نگاہ کچن کی جانب اٹھی، جہاں بتیاں روشن تھیں۔ وہ پل بھر کے لیے ٹھٹکا۔ اس وقت تو سب ملازم اپنے اپنے سرونٹ کوارٹرز میں لوٹ چکے تھے۔ اس وقت اسے کافی کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی، مگر یہ سوچ کر کہ اب تک سب ملازم سو چکے ہوں گے، وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ لیکن اب چونکہ وہ جان گیا تھا کہ کوئی اب تک کچن میں موجود ہو، تو اپنی کافی کی شدید ہوتی طلب کو نہ دباتے سیدھا کچن میں چلا آیا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی رک گیا۔ مٹیالے رنگ کی گھیرے دار فراک، سادہ سے فراک اور پاجامے کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ چہرے کے گرد نماز کی صورت لپیٹے شیف کے پاس کھڑی تھی۔ ٹھک ٹھک کی آواز سے واضح تھا کہ کافی پھینک رہی ہے، کیونکہ اس کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ تو ہزاروں کی بھیڑ میں بھی اسے بنا دیکھے پہچان سکتا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ابھی نہ پہچان پاتا کہ وہ اس کی زر ہے؟ میرے دل کے خاموش درد کو نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی محسوس کرتا ہے۔ راتوں کو دل چیخیں مارتا ہے، مگر ستارے بھی خاموش، مہربانی سے آری، میری آنکھوں کے آنسو برف کے قطرے جیسے خاموش گرتے ہیں۔ چہرے پر مسکراہٹ سجا لیتی ہوں، مگر دل ٹوٹا ہوا ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ وہ دھیمے ہلکے سروں میں خالص پختون لہجے میں کوئی نظم گنگنا رہی تھی، جسے سنتے ہی اس کی ایک گہری سانس بھری۔ ایسا محسوس ہوا جیسے یہ کوئی نظم نہیں بلکہ مقابل کے دل کا حال تھا، جسے وہ بے دھیانی میں ارد گرد سے بے نیاز خاموش فضاؤں کو سنا رہی تھی۔ موسیٰ نے پہلی بار یہ سوچا تھا کہ اگر وہ
اس لڑکی کو کھول دے تو کیا وہ زندہ رہ سکے گا؟ اس سوال نے اس کے دل کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ ضمیر نے الگ ملامت کی تھی۔ وہ موسیٰ دیار خان کمزور تو نہیں تھا، تو اب کیوں پڑ رہا تھا؟ وہ تو نہ جانے کتنا ہی وقت ساکن سا اس کے سروں میں محو رہتا، پر وہ خانی کیسے نہ کسی کی تپش زدہ نظریں محسوس کرتی۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی تو گویا موسیٰ پر فرض ہو گیا کہ وہ اپنی نظریں جھکا لے۔ وہ دل کی دغا پر آج تک حیران تھا، پر آنکھوں کی دغا وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جیسے سن سی ہو گئی تھی۔ کافی پھیرتے ہاتھ تھم چکے تھے۔ اس نے بے تاثر نگاہوں سے ایک مرد کو دیکھا جسے نظریں جھکانے کا ہنر آتا تھا، پر اسے آج یہ جھکی نظریں چبھی تھیں۔ ہاں، بہت زور سے، کیونکہ اس رات اسی مرد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی محبت ٹھکرائی تھی۔ وہ تو آتی تھی اس کی جھکی پلکوں کو دیکھنے کی، اس عادت پہ تو وہ قربان گئی تھی، پر وہ سارے لمحے جن میں وہ اس سے پلکیں جھکا کر بات کرتا تھا، وہ اس ایک لمحے کو فتح قرار کر گئے تھے، جس میں اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی عزت نفس کو مجروح کیا تھا۔ وہ مزید گہری سوچوں کے بھنور میں اترتی، اس سے پہلے ہی اوون کی بیپ کی آواز نے ماحول کا سکوت توڑ دیا جس میں دودھ گرم ہونے کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہ سٹپٹاتی ہوئی ہوش میں آئی، تیزی سے رخ پر ٹلتے اپنی کافی کو بنانا شروع کیا جہاں سے وہ رکی تھی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ وہیں دوسری اور کانچ سی ہری آنکھوں والے اس نوجوان مرد کا دماغ برق رفتاری سے تانے بانے بن رہا تھا۔ وہ اپنے ذہن کو تیار کر رہا تھا، کیونکہ اسے اپنے زر کو منانا تھا۔ اگلے دو منٹ میں وہ اپنا کام مکمل کر چکی تھی، بنا اس کی موجودگی کو خاطر میں لائے، جیسے اس کے سوا وہاں کوئی ہو ہی نہ۔ وہ کافی کا مگ اٹھائے، نظریں زمین پر گاڑے مضبوط قدموں سے دروازے کی سمت بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس مرد کے قریب سے گزرتے اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی۔ وہ آواز جسے سننے کے لیے وہ ہر پل بے چین رہا کرتی تھی، پر اس آواز میں اسے کوئی کشش محسوس نہ ہوئی۔ اس کے بڑھتے قدم رکے تھے، تھمے تھے، لیکن پھر وہ اسی پل سے نظر انداز کرتی مزید آگے بڑھی۔ رکو زر، اسے کوئی جواب دیے بنا جاتا دیکھ کر تڑپ کر بے بسی سے بولا۔ سر پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ اس قدر بے بسی پر بھی خانے کا دل نرم نہیں پڑا تھا۔ وہ اسی طرح نظر انداز کرتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ وہ اس کے راستے میں حائل ہوا۔ زرمینیں بدل کر پیچھے ہٹی۔ اسے ناگواری سے نگاہیں اٹھا کر موسیٰ کے چہرے کو دیکھا جو اسے منانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتا ناگواری اور حقارت کا سمندر دیکھ کر وہ ششدر سا رہ گیا۔ اس کے دل نے اس کی آنکھوں کے تاثر کو پڑھتے ہوئے بے جان سی سرگوشی کی۔ یہ تمہاری زر نہیں ہے۔ زر، میں مجبور تھا۔ اپنے دل کی بات کو پس پش ڈالتے اس نے کانپتے لبوں کو حرکت دی۔ زرمینہ نے بیزاری سے آنکھیں پھیر لی۔ اس کے کانوں میں اسما خانم کا جملہ گونجا۔ مرد مجبور نہیں ہوتا، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا سوائے اس کے اپنے ضمیر کے۔ تو وہ مزید دل کو سخت کر گئی۔ بہت مشکل سے اس دل کو سنبھالا تھا، اب دوبارہ بھٹکنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میرا راستہ چھوڑ دیجیے موسیٰ دیار خان۔ اگر کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو بلا وجہ میرا ہی نام خراب ہوگا۔ اس نے گویا موسیٰ کے ہی الفاظ کو لوہے کے جوتے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ مقابل نے تیزی سے سر اٹھایا اور بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اس کا چہرہ دیکھا جو حد درجہ اسپاٹ تھا۔ وہ اسے بے یقینی میں خوشتزن چھوڑ کر سر جھٹکتے وہاں سے نکل گئے اور وہ وہیں سن کھڑا رہ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ سب کچھ ہار گیا ہو۔ وہ جب ہوش میں سنبھال بھی نہ پائی تھی تب سے اسے خان جی کہہ کر پکارتی تھی۔ جب اسے یاد تھا جب اس نے پہلی دفعہ اپنی توتلی زبان میں اسے نان دی خان جی کہا تھا تو وہ سب کتنا ہنسے تھے۔ مینا، تم نے موسیٰ کو خان جی کیوں کہا؟ اسما خانم نے 8 سالہ موسیٰ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے زمین پر بیٹھی کھلونوں سے کھیلتی زرمینہ سے پوچھا۔ زرمینہ نے اپنی بڑی بڑی سنہری آنکھیں اٹھا کر پہلے مورے کو دیکھا، پھر موسیٰ کی جانب، پھر معصومیت سے بولی۔ یہ ناندی ہے نا اچلی ہے، وہ خان جی ہے نا اس لیے۔ وہ اپنی توتلی زبان میں بولی تو وہاں موجود سب افراد کہکہا لگا اٹھے۔ بڑا پیاری تمہارا لالا بھی تو ہے نا، انہیں بھی تو خان جی کہو۔ جہاں خیر خان نے اپنی پوتی کو گود میں بٹھاتے پیار سے اس کے گال چومے تو وہ زور سے کھلکھلا اٹھی۔ نہیں نان جی، ای لالا او ہی لالا بش۔ ہاں نہیں، یہ لالا یہ بھی لالا بس۔ وہ باری باری اپنے تینوں بھائیوں کی طرف اشارہ کرتی بولی اور بات ختم کر دی، اور اس کے دیے گئے اس پیارے خطاب نے موسیٰ کو شرمانے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس کے شرم سے سرخ ہوتے گال دیکھ کر سب سے زیادہ بلند کہا جہانگیر خان کا تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی تھی لیکن وہ بے قدم اٹھانے کے بھی قابل نہ رہا تھا۔ چنانچہ کرسی گھسیٹ کر ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنا سر میز پر گرا دیا۔ یہ پچھتاوے ہی ہوتے ہیں جو ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں، ورنہ طوفان تو صرف عمارتیں ڈھانے آتے ہیں۔
بالکل جیسے موسیٰ ڈھہ چکا تھا، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنے لیے محبت دکھی ہو، وہاں ناگواری دیکھنا اس کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی تیزی سے دروازہ لاک کر چکی تھی۔ کافی کا مگ وہیں سامنے ٹیبل پر رکھتے وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ سینے پر ہاتھ رکھے وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ سانس بحال کرتے اس نے بیڈ پر سوئی زارا کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں ہلکے ہلکے خراٹے بھر رہی تھی۔ اس کی ٹانگ پلوں کے سہارے بلند کی گئی تھی۔ سرمین نے آج رات باران کے کمرے میں زارات کے ساتھ ہونے والی تھی کیونکہ باران شاہ میر کے ساتھ ڈیرے پر تھا۔ باران کی خواہش تھی کہ سارا کے پاس کوئی ہو تاکہ اگر رات کے کسی پہر اسے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ تنہا نہ ہو۔ زرمینہ نے یہ بات سمجھ کر خاموشی سے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ چند دنوں سے حویلی میں چھایا ذہنی تناؤ اس کی نیند کو بھی چھین چکا تھا، اس لیے وہ اپنے لیے کافی تیار کر رہی تھی، پر یہ وہ نہ جانتی تھی کہ جس کی نظروں سے وہ 3 دن سے اوجھل وہ یوں اچانک رات کے اس پہر اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کر آئی تھی مگر اب اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ اسے تکلیف دے آئی تھی مگر سکون اب اسے بھی میسر نہیں تھا، اور اسی بے چینی میں اس کی سائڈ ٹیبل پر رکھی کافی بھی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ یہ دل آخر دغا کیوں دیتے ہیں؟ یہ صبح جہاں اب تک کسی کے لیے اداسی لے کر آئی تھی وہیں کسی اور کے لیے نئی امنگ تھی۔ سارون اور پری گل اکٹھے ہسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ حادثے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، زندگی آخر کار معمول پر آ ہی جاتی ہے۔ سارون سیدھا اسٹاف روم کی جانب بڑھ گیا جبکہ پری گل اپنے چھوٹے سے کیبن کی طرف چلی آئی۔ وہ اگرچہ بھی پریکٹس پر تھی مگر اس کا اپنا ذاتی کیبن موجود تھا کیونکہ شہزاد خان نے یہ ہسپتال خاص اسی کے لیے ہی بنوایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پری گل کو کوئی خواب ادھورا نہ رہ جائے، اس لیے بہترین ڈاکٹرز یہاں رکھوائے گئے تھے۔ پری گل جب کیبن میں داخل ہوئی تو اس کی پہلی نگاہ دیوار گل اسماء الحسنی کی پینٹنگ پر پڑی۔ دیکھنے میں وہ سادہ سی تھی مگر اس کے دل کے نہایت قریب، کیونکہ شہزاد نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ نہ وہ کسی پروفیشنل کے ہاتھ کی تھی نہ ہی بہت نفیس، مگر یہ بات تو خاص تھی کہ اس کے شہزے کے ہاتھوں کی محبت سے بنی تھی، اسی لیے انمول تھی۔ وہ پینٹنگ دیکھتی اس کی سوجی سرخ آنکھیں پھر سے نم ہو گئی۔ ان دنوں تو ہر چھوٹی بات بھی اسے رلا دیتی تھی۔ جب سے باران نے اسے بتایا تھا کہ ارمان کو سزا جلد ملنے والی ہے، یعنی اس کے شہزے کو انصاف ملنے والا ہے، تب سے وہ بار بار رونے لگتی تھی۔ کاش وہ بچ جاتا، کاش وہ ارمان پر حملہ کر دیتا، کاش وہ اسے چھوڑ کر نہ جاتا۔ یہ سب وہی سوال تھے جو بے معنی تو تھے مگر دل کو تڑپانے پر مجبور کرتے تھے۔ وہ اپنا بیگ کرسی پر رکھتے ہوئے اس کی کیلیگرافی کے قریب گئی، نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے لمحوں کو یاد کرنے لگی جن میں اس نے اپنے شہزی کو پایا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو پینٹنگ پر پڑتے عکس کو دھندلا کر رہے تھے۔ جی چلے، پورا ہسپتال تو آپ نے دیکھ لیا، اب باری ہے آپ کے پرائیویٹ کیبن کی۔ وہ گلابی نقاب میں لپٹی شہد رنگ آنکھوں سے اشتیاق بھری نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب یہ جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا، وہ شہزاد کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور وہ اسے ہر روم کھول کھول کر دکھا رہا تھا۔ آج اس کا ہسپتال میں پہلا دن تھا، اس لیے وہ خود ساتھ آیا تھا۔ جب وہ ایک لکڑی کے دروازے کے پاس رکا تو خاصا نرم لہجہ ہو گیا۔ پری گل نے حیرت سے دروازہ دیکھا، پھر شہزاد کو جو اب لاک کھول رہا تھا۔ چند لمحوں بعد کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ دروازہ کھلا ہی چھوڑا گیا تھا کیونکہ یہی مناسب تھا۔ جی تو شہزادی صاحبہ، یہ ہے آپ کا کیبن اور یہ آپ کی کرسی۔ ہمیشہ کی طرح آسمانی شلوار قمیض میں ملبوس، آدھی آستین چڑھائے، خوبصورت بال پیشانے پر بکھرے، بھووں کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کرتے وہ نیلی پرشوک آنکھوں میں چمک لیے چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ پری گل بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے اس روم کو دیکھ رہی تھی جہاں دیوار پر ڈاکٹر پری گل لکھا ہوا تھا۔ یہ ماں کے خواب کو پورا ہوتے دیکھنے کا لمحہ تھا۔ کیا ہوا، آپ کو یہ پسند نہیں آیا؟ جب شہزاد نے اس کی نم آنکھیں دیکھی تو متفکر ہوا۔ نہیں، مجھے یہ سب بہت پسند آیا۔ پری گل نے انگلی کی پور سے آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بھیگی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ یہ پرفیکٹ نہیں ہے لیکن بس یوں ہی آپ کے لیے۔ اس نے دیوار پر لگی کیلیگرافی کی طرف اشارہ کیا۔ پری گل چونکی اور پھر سنہری اور ہلکے نیلے رنگ سے بنی اسماء الحسنی کو دیکھتے رہی، ایک بار پھر جذباتی ہو گئی۔ شہزادی پلیز میرے ہوتے ہوئے رویا مت کریں، میں بے چین ہو جاتا ہوں، وہ خفگی سے بولا۔ اچھا، اگر اب میں رہوں گی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ شرارت سے بولی۔ ٹھیک ہے، جب میں نہیں ہوں گا تب آپ کو میری قدر ہوگی۔ وہ بچوں کی طرح خفا ہونے لگا۔ کیوں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ پری گل کھلکھلا دی۔ وہاں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، وہ بے دھیانی میں بول گیا مگر پری گل کا دل جیسے کٹ گیا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا، مسکراہٹ لبوں سے نوچ نہیں گئی، سانسیں دھیمی ہو گئی، وہ چیخ پڑی تھی۔ شہزی، ہاں، اس دن بھی وہ ایسے ہی چیخی تھی، پر اس دن وہ منانے آیا تھا، تو آج کیوں نہیں آیا؟ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سسکنے لگی۔ شہزی واپس آ جائے ورنہ آپ کی شہزادی مر جائے گی یار۔ یہ دل کا درد اس کی جان لینے پر تلا ہوا تھا۔
جن سے بے پناہ محبت ہو ان کے بغیر جینا واقعی دشوار ہو جاتا ہے۔ اگلے دن معمول کے مطابق خان حویلی کے ملازم اپنے کاموں میں مصروف تھے جب ایک سفید کار حویلی کے وسیع پورچ میں آ کر رکی۔ دروازہ کھلا تو سفید ہری میں مقید نازک پیروں نے زمین پر قدم رکھا اور پھر دوسرا۔ نارنجی سلوار سوٹ میں وہ سراپا حسن لگ رہی تھی اور اس پر اوڑھی ہوئی اپنے محبوب کی شال نے اس کے وقار میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس نے اپنا بیگ نکال کر باہر رکھا، پھر مڑ کر اشر کو دیکھا اور مسکرا کر اشارہ کیا۔ اشر جو چیک شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے بیٹھا تھا، جواباً بھرپور انداز میں مسکرایا اور پھر جیسے ہی اندر گئی وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ اس کی محبوبہ اس کی یاد میں تڑپ رہی ہوگی، اور اشر کو یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ہیر کی ٹک ٹک کی آواز پر لاؤنج میں صفائی کرواتی اسما خانم نے سامنے دیکھا جہاں سے وہ پورے اعتماد سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، اس کے لباس، سر کو ڈھانپنے کے انداز اور ہلکے میک اپ سے نکھرا مبرہ چہرہ دیکھ کر اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ وہ رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس آئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ اسما خانم اس کے اس غیر متوقع انداز پر ایک لمحے کو ٹھٹکی، پھر موقع محل کو نظر رکھتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیتے اس کی خیریت دریافت کرنے لگی۔ اس نے مصنوعی حیرت اور خالص افسوس سے لبریز لہجے میں ربان خان کی موت کے بارے میں سوال کیا، جس پر وہ مختصر سا سب اس کے گوشت گزار گئی۔ اگرچہ حرم یہ سب کچھ پہلے سے ہی جان چکی تھی، مگر اسما خانم کی بھیگی آنکھوں نے ایک بار پھر آپ دیدہ کر دیا۔ دل کے زخموں پر مرہم رکھ دیا جائے تو پھر ہر چھوٹی بات پر بھی آنسو آنکھوں میں اتر آیا کرتے ہیں۔ حرم بچہ جبران نہیں آیا؟ وہ صوفے پر بیٹھی اور اسے بھی اپنے پاس بٹھایا اور شال کے پلو سے آنکھیں پونچھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ نہیں آیا، بلکہ میرا دوسرا بھائی ہے۔ دوسرا بھائی؟ وہ چونکہ جی میرے 2 بھائی ہیں، وہ کچھ کام میں بزی تھا اس لیے نکاح میں نہیں آ سکا۔ اسما خانم کو یہ وضاحت کچھ عجیب لگی، مگر وہ ابھی مزید کچھ نہ پوچھ سکی۔ انہوں نے اپنے منفی خیالوں کو جھٹک دیا اور ملازمہ کو خوش لوازمات لانے کا اشارہ کیا۔ بچہ وہ اندر کیوں نہیں آیا؟ مورے وہ شام کو آئے گا، آپ سب سے ملنے۔ وہ ان کی ہتھیلیاں محبت سے تھام کر چومتے ہوئے نرمی سے بولی۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جیسے کوئی انوکھا منظر ہو۔ حرم نے ان ہتھیلیوں کو آنکھوں سے لگایا۔ جس رشتے سے شاہ محبت کرتا تھا وہ اسے عقیدت رکھنے لگی تھی۔ ان ہتھیلیوں کو اس نے کتنی بار شامیر کو چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس عورت سے محبت نہ کرتی؟ اگر وہ اپنے محبوب کے عشق میں دیوانی نہ ہوتی تو یہ عشق کی توہین ہو جاتی۔ بچہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوئی۔ جی مورے۔ وہ اتنے پیار سے مورے کہنے پر یہ تک نہ پوچھ سکی کہ وہ کہاں گئی تھی، کیونکہ اب تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ دونوں بہن بھائی کہاں گئے تھے۔ اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو، تم جا کر کمرے میں آرام کرو، ہم تمہارے لیے ناشتہ لگواتی ہوں۔ وہ ان کے محبت بھرے لہجے پر دوبارہ ان کے ہاتھ چومتے اپنا اٹیچی گھسیٹتی کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ پیچھے اسما خانم حیرت سے گنگ اس کی پشت کو تکتے رہ گئی۔ حرم کا بدلا ہوا انداز انہیں چونکا بھی گیا تھا اور بےحد بھایا بھی تھا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ وہ اس ماحول میں ڈھل جائے۔ ساجدہ ناشتہ ٹیبل پر لگاؤ، بچہ لوگ آتا ہی ہوگا، اور ارمان کا پسند، وہ جو ہر روز کی طرح بول رہی تھیں۔ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ ان کے گلے میں جیسے کانٹے چبھ گئے۔ ایک پل کو خوشی جو حرم کو دیکھ کر ہوئی تھی وہ اچانک کر کے منظر میں بہہ گئی۔ دل ایک بار پھر بوجھل ہو گیا۔ اب ان کا رخ کچن کی طرف تھا۔ انہیں جلد از جلد سارا کام نپٹانا تھا۔ جہانگیر خان کی موت کے بعد اب یہ سب بھی انہیں ہی سنبھالنا تھا۔ انہیں ہی سب کچھ جوڑنا تھا، اس لیے دل کو مضبوط کر کے بڑھ گئی۔ سالون اور پری کو ہسپتال گئے تھے۔ صوبیہ خانم نیند کی دوا کے زیر اثر سو رہی تھیں۔ باران اور شامی رات سے ڈیرے پر تھے، اب آنے والے تھے۔ سرمین زارا کا اور اپنا ناشتہ باران کے کمرے میں لے گئی تھی۔ موسیٰ نہ جانے کہاں غائب تھا۔ حیدر خان کمرے میں آرام کر رہے تھے، انہیں پرسوں سے بخار تھا۔ سائرہ اور ہبہ خانم اپنے کمرے میں بند تھی۔ اوپر والے پورشن میں بہرام خان اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ کچھ دن پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے۔ اس حویلی میں بہرام خان کا بھی حصہ تھا، اس لیے وہ اوپر والے حصے میں منتقل ہو گئے تھے۔ پریشا اس وقت کچن میں ان کا ہاتھ بٹا رہی تھی، اور یہ تھی خان حویلی کے مکینوں کی سادہ مگر بے ترتیب اور بے سکون سی روٹین، جنہیں انہیں اب معمول پر آنا تھا۔ مورے ناشتے کی میز کے گرد کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے شامیر نے رک کر اسما خانم کو پکارا، جو فوراً اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تائی جان نے ناشتہ کر لیا؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ شامیر کے سوال پر عام سے ٹراؤزر شرٹ پہنے باران نے بھی ناشتہ کرتے ہوئے ہاتھ روک کر ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، ہم نے بھابھی کو ناشتہ کروا دیا تھا اور دوا بھی دے دی ہے، اب وہ سو رہی ہیں۔ انہوں نے تحمل سے جواب دیتے اپنی اور حیدر خان کے ناشتے کی ٹرے تیار کی اور اپنے کمرے کی سمت بڑھنے لگی، لیکن پھر اچانک رک کر پلٹ کر دیکھا۔ شاہ ہم تمہیں بتانا بھول گیا، وہ حرم بچہ آ گیا۔
نائٹ ڈریس میں ملبوس نوجوان مرد نے چونک کر ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ٹھٹکا تو باران بھی تھا۔ کیا مطلب مورے؟ وہ کہاں گئی تھی؟ یہ سوال کرنے والا باران تھا۔ اسے اب جبران کی بھی غیر موجودگی محسوس ہوئی۔ پتہ نہیں، شاید شاہ کو پتہ ہو، ہم جا رہے ہیں، تمہارے بابا کو دوا بھی دینی ہے۔ وہ بولتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے باران نے آنکھیں سکیڑ کر شامیر کو دیکھا۔ اس کے اسپاٹ تاثرات نے باران کو چونکا دیا تھا۔ شاہ، باران کی آواز پر شامیر ہوش کی دنیا میں لوٹا اور جلدی اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ تو ٹھیک ہے، ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اچھا چل تو ناشتہ کر، میں آتا ہوں۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولا تو باران اپنی سوچوں کو وہم سمجھ کر سر جھٹک کر سر ہلاتے دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اگلے ہی پل شامیر اٹھ کر جا چکا تھا۔ اس کی بے چینی دیکھ کر باران نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اب وہ تنہا بیٹھا رغبت سے کھا رہا تھا۔ 3-4 دنوں سے اس نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن اب چونکہ رات وہ اپنا دل ہلکا کر چکا تھا، اس لیے خود کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے کھلے اٹیچی کو بیڈ پر رکھے اس پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ اب کپڑے تبدیل کرنے کا تھا۔ کچھ سفر کی تھکن بھی تھی، تو وہ فریش ہو کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ وہ کپڑے درست کر رہی تھی کہ اچانک نگاہ اس فائل پر پڑی جو اس کے سامان کے نیچے سے جھانک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کو تھم گئی۔ چہرے پر کوئی تاریک سایہ سا لہرایا، مگر اگلے ہی پل وہ مسکراتے ہوئے سر جھٹک گئی۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا، کچھ الگ سا، جیسے کوئی راز، کوئی بھید چھپا ہو۔ اس نے ضرورت کا سامان نکال پر بیڈ پر رکھا اور اٹیچی بند کرنے ہی لگی تھی کہ اسے اپنے قریب آہٹ سی محسوس ہوئی۔ اسے اپنی گردن پر کسی کی سانسوں کی مدھم سی حدت محسوس ہوئی۔ وہ اس احساس نے اسے کپ کپانے پر مجبور کر دیا۔ وہ کچھ سمجھ پاتی، اس سے پہلے ہی کسی نے اس کے دائیں رخسار کو چھو لیا۔ اسی پل وہ اپنی سانس روک گئی۔ دل نے جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا ہو۔ وہ الفت بھرا لمس اس کے وجود میں برقی سی دوڑا گیا تھا۔ اسے اپنا چہرہ بھاپ چھوڑتا محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں جیسے سمٹ سی گئی تھیں۔ وہ اپنے دل کی کیفیت سے انجان آنکھیں سکیڑے۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں آواز رس کھولتی ہوئی ایک آہستہ دل نشین آواز ابھری۔ واپسی مبارک ہو زوجہ امیر۔ وہ اس کے کانوں کے قریب دھیمی سانسیں چھوڑتا مقبول لہجے میں بولا اور حرم کو لگا کہ وہ اب کبھی اس سحر سے آزاد نہیں ہو پائے گی۔ اس پل وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا وجود ہوا کے پردوش پر لہرا رہا تھا۔ دل کسی اور ہی دھن پر لہک رہا تھا۔ سانسیں کسی بے پرواہ بنجارے کی طرح ہر سو بکھر رہی تھیں۔ وہ شاید ان لمحات کو مزید جیتی، مگر شاہ کی آواز نے اسے اب فضول سے کھینچ نکالا۔ وہ ایک لمحے میں ہوش آئی۔ مجھے یاد کیا؟ 2-4 قدم پیچھے ہٹتے دیوار سے ٹیک لگاتے سینے پر بازو لپیٹے سوال کرنے لگا۔ حرم نے گہری سانس بھر کر اپنی بے آواز دھڑکنوں کے تسلسل کو قائم رکھا اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک پل کو اسے محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں نے کوئی بے حد حسین اور روشن منظر دیکھ لیا ہو۔ سونے سرمئی نے ان کٹوروں میں چمک، نرمی اور چاہت کی حدت نے حلقہ اڑا لیا۔ وہ اس کی دید تھی اور وہ اس انسان کے دیدار کے لیے اپنی زندگی وقف کر سکتی تھی۔ شامی نے اسے یوں محویت سے دیکھا تو دلکشی سے مسکراتا گل کا ہنکارا۔ وہ فوراً ہڑپڑاتے ہوئے ہوش میں آئی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے زماورہ؟ میری خوشبو؟ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ حرم نے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح وہ اس کے پشتون لفظوں کا مطلب نہیں سمجھ سکی تھی، مگر مقابل کی وارفتگی ہی کافی تھی اسے لاجواب کرنے کے لیے۔ حرم نے بغور اسے دیکھا جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ پھر اس نے ہلکی سی سانس بھری، خود میں ہمت جمع کی اور چھوٹے چھوٹے قدم دیتے ہوئے وہ اس 4 قدم کے فاصلے کو سمیٹتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو چکی تھی، ہتھیلیاں الگ نمی سے بھیگی ہوئی تھیں۔ شامیر جو اب تک مسکراتے اس کے جواب کا منتظر تھا، اگلے ہی لمحے ساکت ہو گیا۔ فضاؤں میں یکدم پھولوں سی نازک محبت کی مہک پھیل گئی۔ وہ اس کے سینے پر آہستہ سے سر رکھتی اس کی چوڑی پشت پر بازو لپیٹ گئی۔ اس کا حصار شامیر کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا۔ اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا، آنکھوں میں کوئی انجانا سا جذبہ ابھرا۔ اس کے مضبوط بازو کی رگیں ہلکی سی ابھر آئیں۔ وہ اپنے احساسات کو قابو نہیں رکھ سکا تھا اور اس کی گواہ تھی وہ لڑکی جو اس کے کسرتی سینے پر سر رکھ کے اس کے دل کی تیز دھڑکنیں اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ وہ ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ ایسی پیش قدمی اس نے کی تھی، وہ حیران تھا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا امیر۔ مدھم شائستہ لہجہ، اف، حد تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے حصار میں اسے مکمل جکڑ چکا تھا۔ وہ حصار اس نازک وجود کو سانس لینے میں دشواری دے رہا تھا، مگر وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ جان نکلتی ٹانگوں کو زبردستی زمین پر جمائے وہ اس کی قید میں تھی۔ یکدم اس کے پیروں نے زمین سے تعلق توڑ لیا۔ اس نے خود کو ہواؤں میں پایا اور پھر وہ جیسے ہر شے سے گمنام ہوتی چلی اور مقابل کے جذبے اس پر غلبہ پا چکے تھے۔
وہ خاموش کمرہ اب ان کی چاہت کی گواہ بن کر سانس لے رہا تھا، کیونکہ محرم رشتے کی خوشبو ہی نرالی ہوتی ہے۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قدموں کو چھو رہا ہو۔ لمس نرم اور نازک تھا، کسی صنف نازک کا۔ وہ اب اپنے جسم کے چند حصوں میں ہلکی سی جنبش اور لمس محسوس کر سکتی تھی، مگر باقی بدن جیسے اب بھی پتھر کا ہو۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مکمل ریکوری میں کم از کم 2 ماہ لگیں گے۔ اتنے طویل عرصے تک کوما میں رہنا پھر ہوش میں آنا یہ کوئی معمولی تجربہ نہیں تھا۔ اس کی قوت ارادی بے حد مضبوط تھی، تبھی وہ اس مرحلے تک آ سکی تھی۔ اچانک کسی کی سسکیوں کی دھیمی آواز نے اس کے حواس پر دستک دی۔ سسکیاں کسی چھوٹے سے معصوم سے بچے کی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی، پھر اچانک جیسے اندر سے کسی نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ کمرے میں دھندھا سا اجالا تھا، شاید صبح ہونے والی تھی یا ہو چکی تھی، یہ وہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ گھڑی اس کے بیڈ کے اوپر والی دیوار پر تھی، جس پر وقت دیکھنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے اپنی گردن کو آہستہ آہستہ جنبش دی اور غنودگی میں آہستگی سے سر اٹھا کر پیروں کی طرف دیکھا تو ایک نحیف سا وجود اس کے قدموں سے لپٹا ہوا دکھائی دیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سسکتے ہاتھوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں۔ اتنی شدت کی حدت تھی جیسے وہ وجود تیز بخار میں تپ رہا ہو۔ وہ لمحہ بھر اسے دیکھتی رہی، پھر تھکن سے نڈھال سر دوبارہ تکیے پر گرا دیا۔ وہ اس چہرے کو دیکھ نہ سکی، اور ویسے بھی وہ اتنی دیر گردن اٹھائے رکھنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ پٹھوں میں درد اب شدت اختیار کر رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور دوبارہ سر اٹھایا۔ اس نے اس بار وہ چہرہ صاف دکھائی دیا، آنسوں میں تر گال، سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں، کپ کپاتے لب و بخار سے تپتا ہوا بھاپ چھوڑتا چہرہ۔ سادی سی پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ بچی عمر سے کہیں کم لگ رہی تھی۔ زینب کا سانس مزید تیز ہو گیا۔ تم چھوڑو میرے پیر، اٹھو یہاں سے۔ آپ کی بار وہ سر اٹھانے کی بجائے پوری قوت سے بولی، مگر آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ وجود بمشکل سن سکا۔ زینب کی بات سنتے ہی وہ بچی کی یکدم زور سے سسک اٹھی۔ اس کی رندھی ہوئی کربناک آواز سے زینب کے اندر کہیں گہرائی تک اتر گئی۔ ماما، مجھے خود سے دور مت کریں، آئی ایم ان پین ماما۔ وہ شدت سے روتی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ زینب کے وجود میں ایک تیز چبھن سی دوڑ گئی۔ اس بچی نے اس کے پیروں کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اسے پرے دھکیلنا چاہتی تھی، تھوڑی مزاحمت کی بھی، مگر اس لمحے ایک صدا کانوں میں ایسی پڑی جو گویا درد میں ڈوبی ہو۔ ماما، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، جسم بھی دکھ رہا ہے، پلیز مجھے اپنے پاس لٹا لیں، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا نا۔ وہ بچی جیسے اب برداشت کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ اس کی تھوڑی سی مزاحمت بھی جیسے ہار گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے دل میں کوئی نوکدار چیز پیوست ہو چکی ہو۔ یہ جملے، یہ آوازیں زینب کو لگا جیسے وہ پہلے بھی سن چکی ہے یا شاید پڑھ چکی ہے۔ اس نے اپنی کمزور یادداشت پر زور دیا۔ ہاں، یہ وہی الفاظ تھے جو اس بچے کے لکھے نوٹ میں درج تھے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی گردن پر وزن رکھ دیا ہو۔ ماں کی ممتا، فطری ہمدردی، خالص احساس سب مل کر اس پر حاوی ہو گئے۔ ایک اندرونی آواز نے سرگوشی کی، اس قصوروار کو معاف مت کرنا، لیکن بچی نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اسے سزا مت دو۔ لیکن ساتھ ہی ماضی کی وہ لرزہ خیز یادیں آنکھوں کے سامنے آ گئیں اور وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ وہ زندگی تو نہیں تھی جس کے خواب اس نے دیکھے تھے۔ اس کی ہلکی جھریوں زدہ آنکھیں سمندر کی مانند بھری ہوئی تھیں۔ مجھ سے دور 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 ہو، تنگ مت کرو، وہ لیٹی لیٹی ہی ہانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ سانسیں بوجھ سے بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب دل میں جذب ہونے کے بجائے اس کے چہرے پر بہتے ہوئے اس کی تھکن زدہ روح کی گواہی دے رہے تھے، مگر ان سب کے باوجود انارا زینب کی کسی بھی مخالفت یا مزاحمت کو سمجھے بغیر دھیرے سے اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گئی، کروٹ لی اور خاموشی سے اپنا بازو پہ زینب کے کمر کے گرد لپیٹ دیا۔ پھر آہستہ سے اس کا چہرہ زینب کے سینے سے لگا جیسے کوئی بچہ ماں کی آغوش میں پناہ لے لے۔ ایک بے آواز فریاد، ایک خاموش التجا جو صرف لمس سے ادا ہوتی تھی۔ زینب کی سانس ایک پل کو رک سی گئی۔ اس نے ایک دو بار ہلکی سی جنبش کی جیسے اسے پرے دھکیلنا چاہتی ہو، مگر انارا کی گرفت نرم مگر پختہ تھی۔ وہ بچی تھکن، بخار اور جذبات کے بوجھ سے بے خبری کی نیند میں ڈھل چکی تھی، ایک ایسی نیند جو شاید صرف ماں کے پہلو میں ہی ممکن تھی۔ زینب کے لیے یہ لمس اذیت کا باعث بن رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس لمس کی نرمی اس کی ساری نفرت کو آہستہ آہستہ مٹا رہی ہو۔ وہ اس بچی سے دور ہونا چاہتی تھی، خود کو بچانا چاہتی تھی، مگر ہر لمحہ، ہر گرم سانس جو اب اس کی گردن سے ٹکرا رہی تھی، اسے اندر سے نرم کرتی جا رہی تھی۔ زینب کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ وہ ان آنسوؤں کو روکنا چاہتی تھی مگر نہ روک پائی۔
اسے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی، اپنی کمزوری پر، اپنی بے بسی پر۔ وہ خود کو ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا اور لاچار محسوس کر رہی تھی۔ زینب نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی مگر نیند تو قبل کی اس سے روٹ چکی تھی۔ وہ تو بس انارا کی گرم، نمی بھری سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے خاموشی سے چھت کو تک رہی تھی اور اندر ہی اندر خود سے لڑ بھی رہی تھی۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ خان حویلی کے اصول کے مطابق اس وقت ہر فرد اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، حتیٰ کہ ملازم بھی اپنے کوارٹرز میں واپس جا چکے تھے جنہوں نے مقرر وقت پر رات کے کھانے کی تیاری کے لیے آنا تھا۔ انہی بند کمروں میں ایک کمرہ وہ بھی تھا جو کچھ دیر پہلے قہقہوں سے گونج رہا تھا اور اب صرف وہاں پر سکوت تھا۔ اس کمرے میں سانسوں کی مدھم کی آواز کے سوا کوئی آہٹ، کوئی سرگوشی تک باقی نہ تھی، کیونکہ اس کمرے کے مکین اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ جہازی سائز بیڈ پر نیم دراز، وہ جانے کتنی دیر سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سینے پر سر رکھ کے گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ سرمئی نین پلکوں کے سائے میں چھپے ہوئے تھے، سنہری بال جو خوابناک منظر بناتے اس کے گرد بکھرے ہوئے تھے، چند چھوٹی نٹیں ماتھے پر بکھری تھیں، کچھ اس کے گلابی رخسار کو چوم رہی تھیں، مدھم سانسیں اس کے وجود کو نرمی کو چھو رہی تھیں۔ کمرے میں پھیلی دھیمی چاشنی میں اس کا چہرہ چاند سا نکھرا ہوا لگ رہا تھا، بے داغ، شفاف اور وقار سے بھرپور۔ ایک ہاتھ اس کے گال کے نیچے رکھا تھا جبکہ دوسرا شامیر کے سینے پر دھرا تھا۔ وہ گہری توجہ سے اس کے چہرے پر بکھری اپنی سنگت کی لکیریں پڑھ رہا تھا، جیسے وقت نے اس پر اپنی مہر ثبت کر دی ہو۔ اس لمحے اس چکور کی مانند تھی جو چاندنی میں رقص کرے تو خود چاند کو مات کر دے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس کی دلکشی کو دیکھ رہا تھا، خطوط کی روانی، پلکوں کی گھنی نرماہٹ اور معصوم بے ساختہ حسن۔ وہ کسی شہزادی کی طرح اس 6 فٹ 2 انچ کے مرد کو اپنے سحر میں جکڑ کر خاموشی سے اس پر راج کر رہی تھی۔ وہ 31 سالہ مرد آج مکمل طور پر اس کے سامنے زیر ہو چکا تھا۔ شامر نے پلکیں جھپک کر اپنی بھوری آنکھوں میں اترتی نمی کو سمیٹا اور گہرا سانس لیتے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ یہ عورت صرف اسی کی تھی، صرف شامر حیدر خان کی۔ اسے دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا، کافی وقت گزر چکا تھا، اب جانا ہی بہتر تھا۔ اسے نرمی سے اس کا سر اپنے وجود سے ہٹا کر تکیے پر رکھا، کمفرٹر اڑایا اور اے سی بند کر دیا۔ کمرہ ہلکا سا سرد تھا، اے سی بند ہوتے ہی درجہ حرارت معتدل ہونے لگا۔ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر جھک کر اس پر نگاہ ڈالے بغیر نہ رہ سکا۔ زندگی کا شاید سب سے خاموش مگر مکمل لمحہ، وہ اس کے کسمسا کر پلٹنے پر وجود کو دیکھتا دروازے کی طرف بڑھ گیا اور اگلے ہی پل وہ کمرے کی موجودگی کھو چکا تھا۔ وقت نے اس کی پشت پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی اور خود مایوس ہو گیا۔ یہ دل آخر دغا کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال تھا جس نے اس کہانی کے کئی پرتوں کو چھوا تھا۔ مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں، رات کے کھانے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، ملازمین کھانا ڈائننگ ٹیبل پر سجا چکے تھے۔ مردوں کے لیے کھانے کا اہتمام مردانے میں کیا گیا تھا۔ زارون کب سے اشر کو گھور رہا تھا جیسے کھانے کے بجائے اسے ہی چبا جائے گا۔ حیرت میں تو سبھی مرد مبتلا تھے، جبکہ اشر بے چینی اور الجھن کے ملے جلے تاثرات لیے کبھی ان کی طرف دیکھتا، کبھی بالاج کو جو مہمان ہوتے ہوئے بھی میزبانوں کسی بے تکلفی سے کھانے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اشر کی حالت کسی ایسے مجرم جیسی تھی جس پر سب کی نظریں جمی ہوں اور وہ اپنی صفائی دینے کے لیے مناسب الفاظ تلاش نہ کر پا رہا ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں تمہیں پہلے بھی گاؤں میں دیکھ چکا ہوں، پھر تو تم اپنی سیکنڈری بہن کے نکاح پر کیوں نہیں موجود تھے؟ زارون نے گلا کھنکارا اور کڑی نظروں سے اشر کو گھورتے ہوئے کہا۔ سگی بہن لفظ پر خاص زور دیا گیا تھا۔ یہ سوال صرف زارون ہی نہیں سبھی کے ذہنوں میں تھا۔ اشر نے ان سوالیوں اور شکی نگاہوں کا سامنا کرتے بمشکل لب کھولے۔ دراصل میں فاطمہ سے ناراض تھا، اس نے حلق تر کرتے بمشکل کہا۔ بارون اور زارون کی نظریں گویا اس کی روح کو جھنجھوڑ رہی تھیں کیونکہ شامیر نسبتاً خاموش و پرسکون انداز میں کشن سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ حرم فاطمہ پہلے ہی اسے بتا چکی تھی کہ اس کا بھائی آنے والا ہے، اور جب بھائیوں کی یہ جانچ پرکھ کی جا رہی تھی تو اسے خود سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اشر جھنجھلاہٹ سے بالاج کی طرف جھکا جو اب بھی ندیدوں کی طرح کھانے میں مگن تھا۔ منحوس ذلیل، ذرا ادھر بھی دیکھ لے کہ آج ہی پورے سال کا کھانا کھائے گا۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ یار اتنا مزیدار کھانا ہے، دل ہی نہیں بھرا، بالاج نے چٹخارا لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور تیرے اس شوق میں وہ مجھے زندہ کھا جائیں گے۔ اشر تب گیا، ان کی خسر پھسر زارون کے ساتھ ساتھ باران کو بھی ناگوار گزری۔ اگر تم دونوں نے آپس میں ہی باتیں کرنی تو ہم یہاں اپنا وقت ضائع کرنے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اشر اور بالاج کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حیدر خان جو اوپر والے صوفے پر بیٹھے تھے خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی طبیعت اب بھی نڈھال تھی مگر میزبانی کی ذمہ داری ان کی شایان شان تھی۔ اس لمحے بالاج نے نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے بات سنبھالی۔ دراصل بات یہ ہے،
وہ قدرے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہم لڑکی والے تھے، جب آپ کی طرف سے رشتہ آیا ہماری بہن نے رضامندی دے دی، لیکن ہمیں جب خبر ملی ہم فوری طور پر پاکستان آ گئے۔ ظاہر ہے ہم بھی اپنے انداز میں جانچ پڑتال کرنا چاہتے تھے۔ جبران ناراض ہوا، لیکن ہم اپنی ضد پر قائم رکھے۔ میں نے تم سے بغیر تعارف ملنا چاہا تاکہ جان سکے کہ تم لوگ کیسے ہو۔ جب ہم مطمئن ہو گئے تو سوچا اسی دن تم سے کھل کر مل لیں، مگر بدقسمتی سے اشر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہم نے یہ بات اپنی بہن سے چھپا لی، نتیجتاً وہ ہم سے ناراض ہو گئی۔ اشر کو بھی یہاں آنے سے روک دیا۔ پھر جب اشر جبران اور حرم یونان میں ملے تب جا کر ساری غلط فہمیاں دور ہوئیں۔ اب چونکہ جبران مصروف ہے اس لیے اشر اکیلا آیا ہے۔ بالاج نے رک کر سب کو دیکھا، پھر ہلکے طنزیہ انداز میں بولا، تو میرے خیال میں اب آپ لوگوں کے تمام سوالات کے جواب مل چکے ہیں۔ اگر مزید کچھ پوچھنا ہے تو ضرور پوچھیں، لیکن میں پہلے ہی بتا دوں میں جواب نہیں دوں گا۔ پھر باران کی طرف دیکھ کر مسکراتے بولا، سالے صاحب کہوا تو دیں، تمہارے ہاتھ نہیں ٹوٹے، سامنے رکھا ہے خود ہی لے لو۔ باران نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ بالاج منہ بناتا آگے بڑھا ہی تھا کہ شامر نے ہاتھ بڑھا کر کہوا خود انڈیل کر رکابی میں رکھ کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ بالاج نے بھی ذرا روب جتاتے ہوئے پیالی تھامی۔ زارون اب بھی مطمئن تھا، وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بالاج ایک بار پھر گویا ہوا۔ دیکھو بھائی، میری بہن تمہاری بیوی ہے اور اس کی بہن تمہاری بیوی ہے۔ اگر میری بہن پریشان ہوئی نا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، اور اگر اس کی بہن پریشان ہوئی تبھی تمہارا ہی منہ توڑ دوں گا، کیونکہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ لہٰذا کوشش کرو کہ ان دونوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لہجے کے کہوے کے گھونٹ لیتے اس کے لہجے میں بدماشی اور روب دونوں کا امتزاج تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی رول میں ایڈجسٹ ہو گیا تھا۔ باران، زارون اور شامر ہکا بکا اس کی خود اعتمادی دیکھ رہے تھے جو انہی کی حویلی میں بیٹھ کر ان پر روب جما رہا تھا۔ تاہم اس کشیدہ ماحول میں بھی حیدر خان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، ان کا ارمان بھی ایسے ہی باتیں کیا کرتا تھا۔ شامر نے گردن موڑ کر اپنے بابا کو دیکھا۔ ان کے درمیان کوئی لفظ نہیں بولا گیا، صرف ایک خاموش پیغام تھا جو آنکھوں کے راستے پہنچایا گیا تھا۔ حیدر خان نے اس بات سر میں ہلا دیا۔ اشر بیٹا، جبران کب تک آئے گا؟ اشر نے چونک کر حیدر خان کو دیکھا۔ انکل وہ فی الحال نہیں آ سکتا، وہاں کام کافی زیادہ ہے، اسے فی الحال واپسی ممکن نہیں۔ یہ وہی بات ہے جو حرم نے اس سے کہی تھی اور اشر اب اسے دہرا رہا تھا۔ حیدر خان نے شامر کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں التجا نمایاں تھی۔ بیٹا، ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تم جانتے ہو ابھی ہمارے خاندان پر کیسا کڑا وقت گزرا ہے۔ ربان لالا کی بیوہ عدت میں ہے، اس لیے اس حویلی میں اگلے 4.5 ماہ تک کسی بڑی خوشی کا امکان نہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکے، سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے، پھر سب کو دیکھتے بولے، ہم چاہتے ہیں کہ سادگی سے شامر کی رخصتی ہو جائے۔ ہمارے ہاں رسم ہے کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کی جاتی ہے۔ ہم رخصتی کو زیادہ لمبے عرصے کے لیے ملتوی نہیں کر سکتے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوتے ہی وہ بچوں کا ولیمہ بڑے پیمانے پر کریں گے۔ کیا تم اس فیصلے سے متفق ہو؟ یہ سوال نہیں، ایک ذمہ داری تھی جو اب اشر کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ اشر نے تذبذب سے بالاج کی طرف دیکھا۔ بالاج کی آنکھوں میں واضح پیغام تھا، وہی کرو جو تمہاری بہن نے کہا تھا۔ ایک گہری سانس لیتے اشر نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ حیدر خان مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھے تو سبھی کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے کو گلے مل کر سادگی سے مبارکباد دی جانے لگی۔ اسی وقت پتاشے منگوائے گئے اور سب میں تقسیم کیے گئے۔ یہ رخصتی کی سادہ رسم ادا ہو چکی تھی۔ شامر اثر کے بعد ہی حیدر خان اور اسما خانم سے بات کر چکا تھا۔ وہ ویسے بھی جب حویلی میں سوگ ہے کسی خوشی کا شور نہیں مچانا چاہتا تھا۔ یہ فیصلہ صرف مناسب نہیں، ضروری بھی تھا۔ زران خانے میں اس وقت تقریباً سبھی عورتیں موجود تھیں، سوائے زوبیہ خانم کے جو زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھیں۔ ساجدہ ابھی بھاپ اڑاتا قہوے کا تھال رکھ کر گئی تھی۔ پری گل اور زرمین حرم کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ پریشا اسما خانم کے قریب موجود تھی۔ ان دنوں پریشے کا زیادہ تر وقت اسما خانم کے ساتھ ہی گزرتا تھا، کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں بڑی حد تک اب ان کے کندھوں پر ہی آن پڑی تھی۔ زہرا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ پہلے کی طرح گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی۔ زرینہ خان جو اشر اور بالاج کے ساتھ آئی تھی، اس وقت زہرا کے کمرے میں اس کے ساتھ موجود تھی۔ ماں اور بیٹی اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں وقت گزار رہی تھیں۔ اسما خانم نے ایک گہری نگاہ حرم پر ڈالی جو زرمینہ کی کسی بات پر بار بار مسکرا رہی تھی، اور جب بھی مسکراتی اس کی ٹھوڑی پر پڑنے والا گڑھا اور گہرا ہو جاتا۔ اس کا کھلا کھلا چہرہ اس کے اندر کی خوشی کی چغلی کھا رہا تھا۔ اسما خانم اپنی میرنی خیز مسکراہٹ دبائی، پھر پریشے کی جانب متوجہ ہوئی جو معصومیت سے کل کے گھریلو کاموں کی فہرست کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ بہوؤں کے معاملے میں بے حد خوش نصیب تھی۔
خوبصورت، باوقار اور باادب چہرے جن کے کرداروں میں معصومیت کی چمک تھی۔ ان تینوں کی طبیعت میں نمی، مزاج میں تحمل اور لب و لہجہ شائستگی سے لبریز تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان کے اندازوں کے عین مطابق ساجدہ ایک سرخ دوپٹہ اور پتاشوں سے بھرا تھال اٹھا کر ان کے پاس آ گئی۔ اسما خانم نے گلا کھنکھار کر وقار سے کھڑی ہو گئی۔ تمام خواتین کی نظریں اب ان پر مرکوز تھیں۔ وہ متوازن قدموں سے چلتی حرم کے قریب آئی اور نہایت شفقت سے اس کے سر پر وہ لال دوپٹہ اڑا دیا، ساتھ ہی اس کی جھولی میں پتاشے ڈال دیے۔ حرم نے حیرت سے اپنی گود میں رکھے پتاشوں کو دیکھا اور پھر ان آنکھوں سے اپنی ساس کو جو نرمی سے مسکرا رہی تھیں۔ سب خواتین اس اچانک کی جانے والی رسم پر کچھ متعجب ہوئیں۔ ہبا خانم فوراً اٹھ کر ان کے قریب آئیں، جبکہ سائرہ، زرمینہ اور پری گل آہستہ آہستہ معاملے کو سمجھنے لگی تھیں۔ بھابھی یہ سب کیا ہے؟ ہبا خانم نے حیرانگی سے سوال کیا۔ ہم نے سادگی سے شاہ میر کی رخصتی لے لی ہے، اسما خانم نے نرم مگر پراسر لہجے میں جواب دیا۔ کچھ وقت سے ہبا خانم کا رویہ بدلا سا تھا۔ وہ اگرچہ ابھی بہت زیادہ خوش گفتار نہیں تھیں، لیکن پہلے جیسے تلخ مزاج بھی ان میں باقی نہیں رہی تھی۔ اسما خانم نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں درد کی رمق دیکھی تھی اور اس لیے دونوں کے بیچ اب کم ہی کم بات ہوتی تھی۔ ہبا خانم نے کوئی جواب نہ دیا، صرف اپنی بیٹی سائرہ کی طرف دیکھا۔ سائرہ 24 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس کی فکر نہ تھی کسی کو، نہ اس کے باپ کو، جو جانے کب سے اس دنیا سے بے خبر ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں ایک چبھن سی اٹھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بھی ویسی ہی زندگی گزارے جو انہوں نے گزاری۔ وہ رات زرمینہ اور موسیٰ کی باتیں سن چکی تھی۔ سب کچھ واضح تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ وہ چاہتی تو حیدر خان کے سامنے ربان خان کی محبت کا واسطہ رکھ کر سائرہ اور موسیٰ کا نکاح طے کروا سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ اپنی بیٹی کے لیے وہ سب کچھ دہرانا نہیں چاہتی تھی جو ان کے اپنے نصیب میں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ خود ایک حسد بھرا دل رکھتی تھی اور جانے انجانے میں اپنی بیٹی کو بھی اسی راہ پر لے آئی تھی، لیکن اب وہ سمیٹنا چاہتی تھی اپنے دل کو، اپنے ارادوں کو، اپنی غلطیوں کو۔ جن کی خوشیوں سے وہ جلتی تھی وہ تو اب اس دنیا سے ہی جا چکے تھے، اب بچا تھا تو صرف پچھتاوا۔ مبارک ہو، انہوں نے چادر سنبھالتے ہوئے آگے بڑھ کر حرم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ اسما خانم نے ان کی مسکراہٹ میں چھپی ہوئی کسک کو بخوبی محسوس کیا اور بے ساختہ اپنے لب بھینچ دیے۔ ان کی اس حرکت نے وہاں بیٹھی ہر نفوس کو حیرت میں ڈال دیا۔ سائرہ نے حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھا، جو اب پہلے جیسی ہرگز نہیں رہی تھی۔ یوں سادگی سے حرم کو سب نے مبارکباد دی۔ پھر حرم نے اسما خانم کے کہنے پر تینوں قواری لڑکیوں کو مٹھیاں بھر کے پتاشے دیے، جو کہ ان کے ہاں رسم تھی، اور پھر اسے شاہ میر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد اشر، باراج اور زرینہ خاتون بھی حرم اور شاہ میر سے مل کر واپس روانہ ہو چکے تھے۔ آج کی شام اختتام کو پہنچی، لیکن کیا ایسی خوبصورت شامیں دوبارہ لوٹ کر آتی ہیں؟ باران مہمانوں سے فارغ ہو کر جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ بے ساختہ زارا پر پڑی، جو کمبل منہ تک اوڑھے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا لرزتا ہوا وجود بتا رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ یہ تو ہونا ہی تھا، باران جانتا تھا۔ اس سے فی الحال کچھ کہنے پر یا چھیڑنے کی بجائے وہ اپنی نائٹ روٹین میں مصروف ہو گیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد جب وہ فریش ہو کر بستر پر اپنی جانب آیا تو خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے گہری سانس لیتے آہستہ سے کمفرٹر ہٹایا اور اس کی توقع کے عین مطابق زارا کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ تم تھکتی نہیں ہو رو رو کر؟ وہ اس کی سرخ زخم زدہ ناک کو دیکھتا افسوس سے بولا۔ لیکن زارا رونا بدستور جاری تھا۔ سارا پلیز کین یو اسٹاپ اٹ ناؤ؟ وہ مزید 10 منٹ چپ نہ ہوئی تو باران نے قدرے بیزاری سے کہا۔ اس کی آواز پر زارا کے آنسو لمحے بھر کو تھمے۔ اس نے آنکھیں کھول کر باران کو دیکھا اور پھر اپنی اصلی معصومیت سے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی ناک کو ٹشو سے صاف کرتی باران کے صبر کو مزید آزمائش میں ڈال گئی۔ وہ غصے سے اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور ناک کو گھور رہا تھا۔ رونے دھونے والی لڑکیاں اسے کبھی پسند نہیں آئی، لیکن سارا تو اس کی بیوی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ الگ تھا، ہر بات میں خاص رعایت تھی۔ باران کی نگاہ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر ٹکی اور دوسرے ہی لمحے اس کی زخمی ٹانگ پر چلی گئی، جو فریکچر کی وجہ سے تکیوں اور چھوٹے ٹیبل کے سہارے اٹھائی گئی تھی۔ یہی وہ چیز تھی جو باران کو سنجیدہ رہنے پر مجبور کیے ہوئے تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، تم بتاؤ کھانا کھایا تھا؟ اس نے نرمی سے پوچھا اور آہستگی سے اس کے قریب ہو کر اس کا سر تکیے سے اٹھا کر اپنے بازو پر ٹکا دیا۔ نہیں، دل نہیں کر رہا تھا، اس نے دھیمے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ واٹ؟ باران کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا اور اس کے چہرے کے قریب آ کر جیسے تصدیق چاہی ہو۔ 1 منٹ، کیا کہا تم نے؟ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ تم نے؟ وہ جیسے صدمے میں تھا۔ زارا نے الجھی نظروں سے اس کی حیرانی دیکھی۔ ہاں، نہیں کھایا۔ آپ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا حیران ہونا بجا تھا۔
وہ اپنی بیوی کو اچھی طرح سے جانتا تھا، جو اگر ایک وقت کا کھانا بھی دیر سے کھا لے تو چکرانے لگتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، کم از کم بہران کے لیے تو بالکل بھی نہیں تھی۔ مطلب تم نے کھانا؟ خیر چھوڑو، مجھے بتاؤ، اگر کچھ اور کھانے کا دل کرے تو ابھی منگوا دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے سنبھلتے ہوئے بولا، نارمل انداز اپنانے کی کوشش کی۔ نہیں، دل نہیں چاہ رہا۔ زارا کی آواز بھیگی ہوئی تھی، لیکن اس بار اس کا لہجہ واقعی بہران کو پریشان کر گیا۔ کیوں نہیں چاہ رہا؟ مجھے بتاؤ نا میری قربان، میں ایسے بھوکی رہوں گی تو دوا کیسے کھاؤ گی؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ زارا کی آنکھوں میں تیرتے آنسو بہران کے دل میں ہلچل مچا گئے، اور اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آخر وہ اس کی بیوی تھی۔ مر تو نہیں جاؤں گی نا اگر ایک وقت کا کھانا نہ کھاؤں تو؟ زارا نے روحانسی آواز میں کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بہران جھٹکے سے اس سے دور ہوا، غصے سے اسے دیکھا۔ اس کی بلند آواز پر زارا نے قدرے سہم کر اسے دیکھا۔ بہران تو اب اس پر غصہ کرنا چھوڑ چکا تھا، لیکن آج وہ واقعی ناراض ہوا تھا کیونکہ غلطی اس کی تھی۔ حد ہو گئی ہے، چھوڑو، میں جا رہا ہوں اسٹڈی میں، تم بھوکی ہی سو جانا، میں ہی پاگل ہوں جو تمہاری فکر کر رہا تھا۔ وہ پہلے ہی ساتھ ساتھی موت سے اندر سے ٹوٹا ہوا تھا، اور زارا کی ضد اب ذہنی دباؤ کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اترا اور اسٹڈی کی طرف قدم بڑھا لیے۔ جانتا تھا اگر وہ ایک لمحہ بھی رکا تو کچھ سخت کہہ بیٹھے گا جو نہیں کہنا چاہتے تھا۔ سائیں بات تو سنیں۔ زارا اسے یوں جاتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی پر درد کی ایک تیز لہر نے اسے جکڑ لیا۔ ناقابل برداشت تکلیف سے اس کی چیخ بلند ہوئی۔ بہران جو اسٹڈی کا دروازہ بند کرنے ہی والا تھا، چیخ سن کر الٹے قدموں واپس پلٹا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ زارا شاید جلدی سے اٹھنے کی کوشش میں اپنی فریکچر شدہ ٹانگ کو جھٹکا دے بیٹھی تھی۔ تکیے سے ٹانگ پھسل چکی تھی اور وہ تکلیف سے دوہری ہو کر بلند آواز میں رو رہی تھی۔ بہران فوراً سے اس کے پاس پہنچا، نرمی سے اس کی پنڈلی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ تکیے پر درست کر کے انداز میں رکھا، لیکن تکلیف اب اس مقام سے گزر چکی تھی جہاں صرف درست رکھنے سے آرام آ جاتا۔ وہ اپنا جوڑ ہلا چکی تھی، اب درد ناقابل برداشت تھا۔ اسے یوں تڑپتے دیکھ کر بہران کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی معمولی سی ناراضگی زارا کو اتنی اذیت دے جائے گی اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ میں کیا کروں تمہارا اللہ؟ وہ بے بسی سے دانت کچکچاتے بولا۔ وہ دوائیں نکالنے کے لیے بڑھا، مگر پھر یکدم ٹھٹک گیا۔ زارا نے تو کھانا ہی نہیں کھایا تھا، یعنی دوا دینا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس وقت بہران کا دل کیا کہ وہ خود کے بال نوچ لے۔ نہ پری گل کو بلا سکتا تھا، وہ ان چیزوں سے نابلد تھی، نہ زارون کو اس وقت بلا کر بے وقت پریشان کر سکتا تھا، کرنا مناسب لگ رہا تھا۔ زارا تکیے پر سر گرائے منہ میں ہتھیلی دبائے سسک رہی تھی۔ بہران نے ایک پل کی مزید تاخیر کیے بغیر سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا اور زارون کا نمبر ملا دیا۔ فون دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا۔ جی لالا، اس وقت؟ زارون کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ بہران بول پڑا۔ زارون جلدی سے کمرے میں آؤ، زارا کی ٹانگ ہل گئی اور وہ شدید تکلیف میں ہے۔ لالا میں فوراً آتا ہوں، زارون نے جواب دیا۔ کال کٹ چکی تھی۔ اس نے آہستگی سے پریشی کا سر تکیے پر رکھا، کمفرٹر ہٹایا اور بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ دیوار سے لڑکی میڈیکل کٹ اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ 2 منٹ بعد بہران کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بہران نے زارا کا کمفرٹر درست کیا اور فوراً دروازہ کھولا۔ زارون نظریں جھکائے اندر داخل ہوا۔ اس نے زارا کی ٹانگ کا معائنہ کیا، پھر اپنے بیگ سے پین ریلیف انجیکشن نکالا اور فل کیا۔ لالا بھابھی کا ہاتھ؟ زارون نے کمفرٹر میں جھکے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ بہران نے نرمی سے زارا کا ہاتھ کمبل سے باہر نکالا اور اپنی ہتھیلی پر سیدھا کر کے رکھا، جس کے بعد زارون نے کنولے میں احتیاط سے انجیکشن لگا دیا۔ کچھ دیر میں آرام آ جائے گا لالا، پھر رک کر پوچھا۔ انہوں نے کھانا کھا لیا؟ بہران نے نفی میں سر ہلایا۔ تو لالا آپ پہلے انہیں کھانا کھلا دیں، پھر دوا ضرور دیجیے گا، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ زارون کی بھویں تھوڑی سی سکڑیں، پھر دھیرے سے بولا۔ بہران صرف گردن ہلا کر رہ گیا۔ زارون کے جاتے ہی اس کی نظر زارا پر پڑی جو کمفرٹر میں دبکی پڑی تھی، مگر اس کی لرزتی سانسیں سب کچھ بیان کر رہی تھیں۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے اپنے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتے گہرا سانس بھرا۔ اس کے کچھ بال تکلیف سے ابھرے پسینے کی وجہ سے اس کے چہرے اور گردن پر چپک چکے تھے۔ اس کے چہرے کی تھکن، آنکھوں کی نمی اور تکلیف کی شدت سب کچھ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یہ رات بھی آسان نہ گزرے گی۔ اس کی روندو آج بھی ساری رات جاگنے والی تھی۔ نہ وہ کروٹ لے سکتی تھی، نہ سیدھی حالت میں سکون سے سو سکتی تھی، جبکہ خود بہران کے کندھے پر گولی کا زخم ابھی بھی تازہ تھا، لیکن وہ مرد تھا، وہ سہ سکتا تھا۔ وہ ایک گہری سانس فضا کے سپرد کرتا کمرے سے باہر نکلا۔ اب اسے خود نیچے جا کر زارا کے لیے کھانا لانا تھا کیونکہ ملازم سرونٹ کوارٹرز میں جا چکے تھے، لیکن خیر
اپنی بیوی کے لیے اتنی زحمت تو وہ اٹھا ہی سکتا تھا۔